किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट कैसे बनती है? हम अक्सर इलेक्शन के दिन वोट डालने जाते हैं, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इसके पीछे एक पूरा रियाजी, एक पूरा निज़ाम काम कर रहा होता है। आज हमारे पास पाकिस्तान के आइन से बराह रास्त एक दस्तावेज है, जो कौमी असेंबली की बनावट की पूरी कहानी सुनाती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि कौमी असेंबली की ये 336 निशस्तें आखिर बनती कैसे हैं। ये सब एक जैसी हैं या इनकी किस्में हैं, और इन्हें सूबों में कैसे बांटा जाता है। ये एक तरह से पाकिस्तान के जमहूरी ढांचे का आप कह लें इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट है। तो आइए इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अदद हमारे सामने आता है वो है 336। सवाल यह है कि ये जादुई अदद आया कहाँ से? और यही सबसे दिलचस्प बात है कि 336 का अदद कोई एक ठोस चीज नहीं है। ये मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है और हर टुकड़े का एक खास मकसद है। देखें, आइन का आर्टिकल 50 हमें बताता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी मजलिस शूरा वो सदर और 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगी, कौमी असेंबली और सेनेट। आज हमारी सारी तवज्जो कौमी असेंबली पर है। उसकी साख्त को समझना दरअसल ये समझना है कि आइन बनाने वालों ने नुमाइंदगी में तवाज़ुन कैसे कायम करने की कोशिश की है, यानी जोग्राफियाई नुमाइंदगी, ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी। ये सारी कहानी इसी 336 के अदद में छुपी हुई है। ठीक है, तो आइए इस 336 के अदद को खोलते हैं, इसकी परतें उतारते हैं। आइन इसकी तकसीम कैसे करता है? क्या ये सब जनरल निशस्तें हैं जिन पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है? मुझे शक है कि ये इतना सादा होगा। आपका शुक बिल्कुल दुरुस्त है। ये बिल्कुल भी इतना सादा नहीं है। आइन का आर्टिकल 51 इसकी पूरी तफसील बताता है। कल 336 नशिस्तों में से 266 नशिस्तें हैं जनरल सीट्स। ये वो नशिस्तें हैं जिनके बारे में हम सब सोचते हैं जब हम इलेक्शन का जिक्र करते हैं, मतलब आपके हलके का एमएनए। अच्छा। लेकिन बाकी 70 नशिस्तें मखसूस ग्रोहों के लिए हैं। उनमें से 60 नशिस्तें ख़वातीन के लिए और 10 नशिस्तें गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस हैं। एक मिनट, 266, 60 और 10। इसका मतलब है कि कौमी असेंबली की तकरीबन 21% नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर बराह रास्त इंतखाब नहीं होता, जिस तरह हम आम तौर पर सोचते हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे हमेशा ये तजस्सुस रहा है कि ये फैसला कैसे होता है कि पंजाब को सिंध से ज़्यादा नशिस्तें क्यों मिलती हैं। क्या इसके पीछे कोई फॉर्मूला है या ये सिर्फ सियासी मामला है? नहीं, ये सियासी मामला बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जमहूरियत के एक बुनियादी उसूल पर मबनी है। आइन के आर्टिकल 51 की शिक 5 बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहती है कि नशिस्तों की तकसीम आबादी की बुनियाद पर की जाएगी। आबादी की बुनियाद पर? जी, और आबादी का तयन आखिरी सरकारी तौर पर शायाशुदा मर्दमशुमारी से होगा। सीधे अल्फाज में, जिस सूबे की आबादी जितनी ज़्यादा, कौमी असेंबली में उसकी आवाज़ उतनी ही बुलंद, यानी उतनी ही ज़्यादा नशिस्तें। ये तो बहुत मंतिकी बात है। तो फिर असल आदाद-ओ-शुमार क्या हैं? आइन सूबों में नशिस्तों का केक कैसे तकसीम करता है? आइन की शिक 3 में इसका पूरा चार्ट दिया गया है। इसके मुताबिक पंजाब सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा होने की वजह से सबसे बड़ा हिस्सा लेता है। 141 जनरल नशिस्तें और 32 ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, यानी कुल 173। 173? जी। इसके बाद सिंध है, जिसकी 61 जनरल और 14 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, कुल 75। फिर खैबर पख्तूनख्वा 45 जनरल और 10 ख़वातीन की नशिस्तों के साथ कुल 55। और आखिर में बलूचिस्तान, जिसकी 16 जनरल और 4 ख़वातीन की नशिस्तें हैं, यानी कुल 20। वाह! यानी पंजाब की नशिस्तें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कुल नशिस्तों से भी ज़्यादा हैं। ये आदाद-ओ-शुमार वाकई मुल्क में आबादी की तकसीम को ज़ाहिर करते हैं। और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का क्या? जो गैर मुस्लिमों के लिए, क्या वो भी इसी तरह सूबों में तकसीम होती हैं? नहीं, और ये एक बहुत ही अहम और दिलचस्प नुक्ता है। आइन की शिक 6 कहती है कि गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस 10 नशिस्तों के लिए पूरा मुल्क एक हलका समझा जाएगा। यानी ये नशिस्तें किसी सूबे की आबादी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कौमी सतह पर सियासी जमातों की कारकर्दगी की बुनियाद पर तकसीम होती हैं। अच्छा, तो यहाँ से निज़ाम मज़ीद दिलचस्प हो रहा है। हमारे पास अब नशिस्तों की गिनती और उनकी सूबाई तकसीम तो आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन पर लोग मुंतखब कैसे होते हैं?
کیا 266 جنرل نشستوں اور 70 مخصوص نشستوں کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے؟ بالکل نہیں، اور یہیں پر آئین 2 بالکل مختلف جمہوری نظاموں کو ایک ہی ایوان میں اکٹھا کرتا ہے۔ آرٹیکل 51 کی شق 6A کے مطابق 266 جنرل سیٹوں کے لیے ملک کو واحد رکنی حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان نشستوں پر ارکان کا انتخاب براہ راست اور آزادانہ ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ وہ روایتی الیکشن ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ آپ پولنگ سٹیشن جاتے ہیں اور اپنے حلقے کے امیدوار کو براہ راست ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی فرسٹ پاس دا پوسٹ، یا ایک حلقہ ایک نمائندہ۔ یہ تو سیدھا اور سادہ ہے، لیکن خواتین کی 60 اور غیر مسلموں کی 10 مخصوص نشستوں کا کیا ان کے لیے بھی الگ حلقے بنائے جاتے ہیں؟ نہیں، اور یہیں پر نظام 180 ڈگری پر گھوم جاتا ہے۔ آئین کی شق 6D اور E کے مطابق ان مخصوص نشستوں کا انتخاب سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی فہرستوں کے متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک منٹ، متناسب نمائندگی، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری پارٹی کو صوبے میں 30% ووٹ ملیں تو ہماری خواتین امیدواروں کو بھی 30% نشستیں مل جائیں گی؟ کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ یہ ووٹوں کے فیصد پر نہیں، بلکہ اس صوبے میں جیتی گئی جنرل نشستوں کے فیصد پر منحصر ہے۔ جیتی گئی نشستوں پر؟ جی، اسے سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ایک بونس سسٹم سمجھیں۔ فرض کریں پنجاب میں خواتین کی 32 نشستیں ایک کیک کی طرح ہیں۔ جس پارٹی نے جنرل الیکشن میں جتنا بڑا حصہ جیتا، اسے اس کیک کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا ملے گا۔ اگر آپ نے 50% جنرل سیٹیں جیتیں تو آپ کو خواتین کی 50% یعنی 16 بونس نشستیں بھی مل جائیں گی۔ ووٹرز براہ راست ان خواتین کو ووٹ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنی پسند کی پارٹی کو جنرل نشست پر ووٹ دے کر انہیں بالواسطہ طور پر منتخب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ووٹ ایک ہی وقت میں 2 کام کر رہا ہے۔ ایک تو میرے مقامی MNA کو منتخب کر رہا ہے، اور دوسرا میری پارٹی کے لیے مخصوص نشستوں کے حصے میں اضافہ کر رہا ہے۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہ خواتین پارٹی کی فراہم کردہ فہرست سے آتی ہیں تو وہ جواب دہ کس کو ہیں؟ عوام کو جنہوں نے پارٹی کو ووٹ دیا، یا پارٹی کی قیادت کو جس نے ان کا نام فہرست میں ڈالا؟ یہی اس نظام پر سب سے بڑی تنقید اور بحث ہے۔ اسے جمہوری خسارہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمائندہ جانتا ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل پارٹی کی قیادت کی خوشنودی سے وابستہ ہے، نہ کہ براہ راست عوام کی خدمت سے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آئین بنانے والوں نے ایک انتخاب کیا۔ انہوں نے شمولیت کو براہ راست جواب دہی پر ترجیح دی۔ اس نظام کے بغیر شاید پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی 5% بھی نہ ہوتی۔ تو یہ ایک سمجھوتا ہے۔ یقینی نمائندگی حاصل کرنے کے لیے جواب دہی کے ڈھانچے کو تھوڑا تبدیل کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا سمجھوتا ہے۔ اس نظام میں آزاد امیدواروں کا کیا کردار ہے؟ اگر کوئی آزاد امیدوار الیکشن جیت جائے تو کیا اس کی نشست بھی اس کیک کی تقسیم میں شمار ہوتی ہے؟ ہاں، آئین نے اس کا بھی ایک بہت دلچسپ حل فراہم کیا ہے۔ شق 6D میں ایک شرط ہے کہ اگر کوئی آزاد امیدوار نتائج کے سرکاری گزٹ میں اعلان کے 3 دن کے اندر 3 دن؟ جی، صرف 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے تو اس کی جیتی ہوئی نشست کو اس سیاسی جماعت کی کل جنرل نشستوں میں شمار کیا جائے گا۔ صرف 72 گھنٹے؟ یہ تو سیاست کا ٹرانسفر ونڈو لگ رہا ہے، جیسے فٹ بال میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد پردے کے پیچھے زبردست جوڑ توڑ ہوتی ہوگی۔ یہ نظام تو آزاد امیدواروں پر کسی نہ کسی بڑی جماعت میں شامل ہونے کے لیے زبردست دباؤ ڈالتا ہوگا۔ بالکل، یہ نظام سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنے اور پارلیمانی استحکام کو فروغ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بکھری ہوئی پارلیمنٹ کے بجائے واضح اکثریتی جماعتیں ابھریں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اس پر تنقید یہ کی جاتی ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔ یہ 3 دن سیاسی جماعتوں کے لیے اپنی مخصوص نشستوں کی تعداد بڑھانے کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ اور کیا غیر مسلموں کی 10 مخصوص نشستوں کے لیے بھی یہی متناسب نمائندگی کا نظام استعمال ہوتا ہے؟ جی ہاں، نظام بالکل وہی ہے، لیکن اس کا دائرہ کار مختلف ہے۔ شق 6E کے مطابق غیر مسلموں کی نشستیں بھی متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت پر کی جاتی ہیں۔
لیکن یہاں بنیاد کسی ایک صوبے میں جیتی گئی نشستیں نہیں، بلکہ پوری قومی اسمبلی میں ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جیتی گئی کل جنرل نشستیں ہیں۔ تو یہاں کیک صوبائی نہیں بلکہ قومی سطح کا ہے، اور آزاد امیدواروں کے پارٹی میں شامل ہونے کا وہی 3 دن کا اصول یہاں بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایک ہی قومی اسمبلی کے لیے 3 الگ الگ انتخابی نظام کام کر رہے ہیں۔ پہلا، جنرل نشستوں کے لیے براہ راست انتخاب، جہاں ووٹر اپنے مقامی نمائندے کو چنتا ہے۔ دوسرا، خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے صوبائی سطح پر متناسب نمائندگی کا نظام۔ اور تیسرا، غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کے لیے قومی سطح پر متناسب نمائندگی کا نظام۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ لیکن دلچسپ ڈھانچہ ہے۔ بالکل، ہر نظام کا اپنا ایک مقصد اور اپنی ایک منطق ہے۔ براہ راست انتخاب مقامی مسائل کی نمائندگی کو یقینی بناتا ہے۔ ووٹر جانتا ہے کہ اس کے علاقے کا نمائندہ کون ہے اور اسے کس سے سوال کرنا ہے، جبکہ متناسب نمائندگی کا نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پارلیمنٹ میں خواتین اور غیر مسلموں جیسے گروہوں کی بھی قابل ذکر نمائندگی ہو، جو شاید براہ راست انتخابات میں اتنی آسانی سے نہ جیت پائیں۔ جو شاید براہ راست انتخابات کے سخت مقابلے میں اتنی بڑی تعداد میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ یہ نمائندگی میں توازن قائم کرنے کی ایک آئینی کوشش ہے۔ آئین میں ایک شق 3A کا بھی ذکر ہے، جو فاٹا کے اراکین کے بارے میں ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب تو فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکا ہے۔ یہ ایک عبوری یا ٹرانزیشنل شق تھی۔ جب 2018 میں فاٹا کا انضمام ہوا تو یہ شق اس وقت کے انتخابات کے لیے ڈالی گئی تھی، تاکہ اس وقت منتخب ہونے والے فاٹا کے اراکین اسمبلی کی تحلیل تک اپنی مدت پوری کر سکیں۔ آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ اس مدت کے خاتمے کے بعد یہ شق خود بخود ختم ہو جائے گی، لہٰذا یہ مستقبل کے انتخابات کے لیے اب متعلقہ نہیں ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی صرف ایک بڑا الیکشن نہیں، بلکہ یہ مختلف نظاموں کا ایک مرکب ہے۔ ایک طرف جنرل نشستوں کے لیے براہ راست ووٹنگ کا نظام ہے، جو نمائندے کو عوام کے سامنے براہ راست جواب دہ بناتا ہے۔ دوسری طرف خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستوں کا ایک پیچیدہ متناسب نمائندگی کا نظام ہے، جو سیاسی جماعتوں کی کارکردگی پر منحصر ہے اور شمولیت کو یقینی بناتا ہے، اور اس سب کی بنیاد آبادی کے اعداد و شمار پر رکھی گئی ہے۔ اور یہیں پر وہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جو اس نظام کے مرکز میں ہے۔ یہ نظام براہ راست نمائندگی اور گروہی نمائندگی کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مخصوص نشستوں کا طریقہ کار ان نمائندوں کی قسمت کو براہ راست سیاسی جماعتوں کی مجموعی کامیابی سے جوڑتا ہے، نہ کہ ان کے لیے ڈالے گئے انفرادی ووٹوں سے۔ اس سے ان کی جواب دہی کی نوعیت پر گہرائی سے غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس کے سامنے زیادہ جواب دہ ہیں، اپنی پارٹی کی قیادت کے جس نے انہیں نامزد کیا، یا ان حلقوں کے جن کی وہ نمائندگی کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ بالکل، ہم نے 336 کے عدد سے شروع کیا تھا، اور اس کی گہرائی میں جا کر ہم نے صوبائی تقسیم، آبادی کی اہمیت اور پھر انتخاب کے ان 3 مختلف اور متوازی نظاموں کو سمجھا جو آئین میں درج ہیں۔ یہ ایک سادہ گنتی سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آخر میں ایک بات سامعین کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 51 یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ نشستوں کی تقسیم کا انحصار مردم شماری کے سرکاری طور پر شائع شدہ نتائج پر ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والی مردم شماری کے نتائج جو شہروں اور دیہاتوں میں اور صوبوں کے درمیان آبادی میں تبدیلی کو ظاہر کریں گے، وہ صوبوں کے درمیان سیاسی طاقت کے توازن کو کس طرح بنیادی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو خاموشی سے بغیر کسی انتخاب کے ملک کے سیاسی نقشے کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.